میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله يعطي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم. میرے ہونٹوں پہ نبی کا ہے ترانہ لوگو، اتنا آسان نہیں مجھ کو مٹانا لوگو، جس کے دل میں ہے شہ کون و مکان کی الفت، کیا بگاڑے گا، کیا بگاڑے گا بھلا اس کا زمانہ لوگو، کیا بگاڑے گا بھلا اس کا زمانہ لوگو، حق تعالی کے سوا اور کسی کے آگے، حق تعالی کے سوا اور کسی کے آگے، مجھ کو آتا ہے، مجھ کو آتا ہے نہیں سر کو جھکانا لوگو، مجھ کو آتا ہے نہیں سر کو جھکانا لوگو۔
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। बड़ा खूबसूरत जलसा और बड़े अच्छे माहौल में आपने सुना और जलसे को मुकम्मल भी कर दिया। मैं आपका थोड़ा सा इम्तिहान लूँगा, दुआ तक आपको पहुँचा दूँगा। आपने जलसे को बना दिया, मुकम्मल करा भी दिया। अब कबूल कराने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ। आप लोग साथ देंगे, दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। पूरा साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पूरा साथ देना, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीच में मैदान छोड़ करके भागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, सवालों से सीधे सीधे पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल है, दो आदमी बहुत बड़ा फितना है, वो दो आदमी कौन है? मेरा दूसरा सवाल है, दो आदमी से दूर रहना है, उसी में भलाई है, वो दो आदमी कौन है? तीसरा सवाल है, चार चीज़ों से इज़्ज़त मिलती है, वो चार चीज़ें क्या हैं? चार चीज़ों से इज़्ज़त मिलती है, वो चार चीज़ें हैं क्या? ये मेरा तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल है, मुसलमान को तरक्की तीन वजह से नहीं है, वो तीन वजह क्या है? आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल था, दो आदमी बहुत बड़ा फितना है। पहला आदमी आलिम है, अदब नहीं है, बहुत बड़ा फितना है। जाहिल है, बग़ैर इल्म के अमल कर रहा, इबादत कर रहा, बहुत बड़ा फितना। जाहिल है, इल्म के बग़ैर अमल कर रहा, इबादत कर रहा, बहुत बड़ा फितना। दो आदमी से दूर रहने ही में भलाई है। आलिम है, आलिम हो करके दुनियादार है, इससे दूर रहने ही में भलाई है। दूसरा आदमी मालदार है, जिसको दुनिया ने अंधा कर दिया है, इससे दूर रहने ही में भलाई है। चार चीज़ों से इज़्ज़त मिलती है। पहली चीज़ इल्म है, इल्म से इज़्ज़त मिलती है। दूसरी चीज़ हलाल माल है, माल से इज़्ज़त मिलती है। इलेक्शन में पैसा लेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। खैर, यहाँ तो स्टेज पर ही गलती हो रही है। खैर, बड़े बड़े से जब गलती हो रही तो आपकी गलती ऐसे ही माफ़ है। वैसे भी रांची से आए हैं, रांची से आने वाला तो हाफ पागल ही होता है और सुनने वाले तो फुल पागल होते। खैर, ध्यान दीजिएगा, माल, हलाल माल, इससे इज़्ज़त मिलती है। तीसरी चीज़ जिससे इज़्ज़त मिलती है, अदब और अखलाक। इंशाल्लाह साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। खैर, डिस ब्रेक मारा एक, खैर मन चला, सामने आ ही गया, मंजर आम पर आ ही गया। अदब और अखलाक, ये तीसरी चीज़ है जिससे इज़्ज़त मिलती है। आखिरी चीज़ बता रहा हूँ जिससे इज़्ज़त मिलती है, आज़ादी। गुलामी से ज़िल्लत मिलती है, आज़ादी से इज़्ज़त मिलती है। मुसलमानों को तीन वजह से तरक्की नहीं है। पहली वजह, जितना इल्म होना चाहिए उतना इल्म नहीं। दूसरी वजह, जितना अमल होना चाहिए उतना अमल नहीं है। तीसरी वजह, जितना अदब होना चाहिए उतना अदब नहीं है। क्या हुआ जो आज बदला है ज़माने ने तुझे, मर्द वो है जो ज़माने को बदल देते हैं। वतन की फिक्र करना, दाम मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र करना, दाम मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे अहिम दोस्ता वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बहुत खूबसूरत मुताला, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ, 3 मिनट में आ रहा है। आप लोग मुकम्मल बेदार हो चुके हैं हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। इल्म और अमल में बड़ा कौन है? इल्म और माल में बड़ा कौन है? इल्म और हुस्न में बड़ा कौन है? इल्म में ज़्यादा ताकत है या तलवार में ज़्यादा ताकत है? नमूना आपकी खिदमत में बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है, अल्लाह कबूल फरमाए। आपको इस खूबसूरत पैगाम में एक वादा है, उस वादे को पूरा कर दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपका मुस्तकबिल रोशन होगा, तारीक नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, इल्म है, अमल है।
دنیا جانتی ہے کہ عمل بڑا ہوتا ہے، علم چھوٹا ہے۔ جو مطالعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس مطالعے میں عمل سے بڑا علم ہے۔ آدمی زندہ ہے، اس کا عمل باقی ہے۔ آدمی مر گیا، اس کا عمل اٹھ جاتا ہے۔ آدمی زندہ ہے، عمل باقی ہے۔ آدمی اٹھ گیا، عمل ختم ہو گیا۔ آدمی زندہ ہے، علم سیکھ رہا ہے، دوسرے کو سکھا رہا ہے، اس کا علم باقی ہے۔ اور اٹھ بھی گیا، پھر بھی علم باقی ہے۔ عمل سے بڑا علم ہے۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، علم اور مال میں بڑا کون ہے؟ علم ہے یا مال ہے؟ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ مال آ رہا ہے، آدمی سر اٹھا رہا ہے، تکبر کر رہا ہے۔ علم آ رہا ہے، آدمی سر جھکا رہا ہے، ادب کر رہا ہے۔ ادب سے عزت ملتی ہے، تکبر سے آدمی ذلیل ہوتا ہے۔ علم آدمی کو عزت دیتا ہے اور مال آدمی کو ذلیل کرتا ہے۔ دوسرا نمونہ کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، مال آ رہا ہے، حسد کرنے والے بڑھتے ہیں۔ مال آتا ہے، حسد کرنے والے بڑھتے ہیں، نفرت کرنے والے بڑھتے ہیں۔ علم آتا ہے، محبت کرنے والے بڑھتے ہیں۔ ابھی دیکھیے، دل بھائی ہمارے کلیجہ نکال کر کے آپ کو رکھ رہے تھے، تو آپ بھی کم حوصلہ نہیں دے پا رہے تھے، بہت حوصلہ دے پا رہے تھے۔ یہ کہاں کی محبت ہے؟ محبت کی وجہ سے آپ یہ اپنا ہنر پیش کر رہے تھے، آپ ان کے ہنر کو قبول کر رہے تھے۔ تو علم آ رہا ہے، محبت کرنے والے بڑھتے ہیں۔ علم آ رہا ہے، محبت کرنے والے بڑھتے ہیں۔ مال آ رہا ہے، نفرت کرنے والے بڑھتے ہیں۔ مال نفرت کو بڑھاتا ہے، علم محبت کو بڑھاتا ہے۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، مال آ رہا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ مال آ رہا ہے، اس پر تالا لگانا پڑتا ہے، لیکن جب علم آتا ہے تو علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے۔ چوتھے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، جب مال آتا ہے، وقت گزرتا اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ علم آتا ہے، وقت گزرتا اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے مولانا اسرائیل صاحب دامت برکاتہم اسٹیج پہ آئے، ہم سے عمر میں بڑے، ہم سے زیادہ عزت پائے۔ کیوں؟ وقت گزرا، عمر بڑھی، عالم ہونے کی وجہ سے قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن جب وقت گزرتا ہے، مال آتا ہے تو قیمت گھٹ جاتی ہے۔ 150 سال پہلے لوگوں نے 500 روپے میں نکاح کیا تھا، صرف 500 روپے میں۔ اگر اس وقت وہ اپنی بیوی کو 500 روپے دے دیتے تو 5 بیگھہ زمین خریدی جاتی۔ لیکن 50 سال گزر جانے کے بعد وہ 500 روپے ابھی دیجئے، زمین تو دور کی بات، بیڑی کا بنڈل آئے گا، حکے کا بانا، دل کا دھواں نکلے گا اور کچھ نہیں ہوگا۔ وقت گزرا، قیمت گھٹ گئی، وقت گزرا، قیمت بڑھ گئی۔ علم قیمت کو بڑھاتا ہے، مال قیمت کو گھٹاتا ہے۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جب آدمی کے پاس مال ہوتا ہے تو مال کی طاقت سے زیادہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ کتاب خرید سکتا ہے، علم نہیں۔ مال ہے، کتاب خرید لیجئے، پوری لائبریری خرید لیجئے، لیکن علم خرید نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ کے پاس علم آ گیا تو مال آپ کے قدموں میں آئے گا، آپ کے پیچھے دنیا ہوگی، آپ کو دنیا پیچھے نہیں کر سکتی۔ تیسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، مال بڑھ کر کے ہے یا حسن بڑھ کر کے ہے؟ صورت بڑھ کر کے ہے یا سیرت بڑھ کر کے ہے؟ علم یہ سیرت ہے اور صورت یہ حسن ہے، دونوں میں بڑا کون ہے؟ آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس حسن تھا، پہلی مصیبت کنویں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو حسن ہے، دوسری مصیبت بازار میں بیچے جا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو حسن ہے، خوبصورت آدمی ہیں، تیسری مصیبت جیل میں جانا پڑ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس علم آیا، جیل سے باہر نکل رہے ہیں۔ علم نجات دیتا ہے، حسن مصیبت میں ڈالتا ہے۔ آخری نمونہ آپ کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں، قلم میں زیادہ طاقت ہے یا تلوار میں زیادہ طاقت ہے؟ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، قلم میں زیادہ طاقت ہے یا تلوار میں زیادہ طاقت ہے؟ 700 سال کے بعد مسلمانوں پر حملہ ہوا، 3 کروڑ مسلمان قتل ہو گئے، ان کی جورو بیٹی کو دشمنوں نے زبردستی گھر میں رکھ لیا۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، تلوار میں زیادہ طاقت ہے یا علم میں زیادہ طاقت ہے؟ مسلمان عورت تھیں، پڑھی لکھی عورت تھیں، دشمنوں کے گھر میں اسلام کی تعلیم کو عام کرنا شروع کیا۔ جو قتل کرنے والے تھے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، جو کام تلوار نے نہیں کیا وہ عورت کی تعلیم نے کر دکھایا۔ آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ 20 سال کے لیے شوہر جا رہا ہے باہر، بیوی کو 20,000 روپیہ دے کر کے جا رہا ہے۔ 20,000 روپے دے کر کے شوہر باہر جا رہا ہے، کیا کہتا میں واپس آؤں گا، حساب لوں گا۔ جب 20 سال کے بعد شوہر واپس آیا، کہا پیسہ کہاں ہے؟ کہا تسلی کرو، پیسہ ہے، پہلے مسجد تو جاؤ، نماز پڑھ کر کے آؤ، مسجد سے کچھ دیکھ کر کے آؤ۔ شوہر چلے گئے،
مسجد سے واپس آئے تو بیوی سے کہا بڑا خوبصورت نوجوان میں نے دیکھا مسجد میں، بڑا خوبصورت جوان تھا، کیا بیان کر رہا تھا، کیا علم اللہ نے کوٹ کوٹ کر کے اس جوان کو عطا کیا، کاش کہ میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا۔ کہا وہ تیرا بیٹا ہی ہے، اب بتاؤ 20,000 روپے کا حساب لوگے یا وہ بیٹا لوگے؟ کہا مبارک ہو، مبارک ہو، تم نے 20,000 روپیہ تعلیم پر خرچ کر دیا بچے کی، میں نے تمہیں چاندی دیا تھا، تم نے مجھے سونا لوٹا دیا، میں نے تمہیں سونا لوٹا دیا، تم نے مجھے ہیرا لوٹایا، وعدہ کیجئے انشاءاللہ بھوکے رہیں گے، جاہل رہے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں سے ہوگا؟ خیر بڑے بڑے سے غلطی ہوتی ہے۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پہ نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانا برانا، گفتار دل برانا، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا تیرا، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ۔ بڑا خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل گیا، میں تو مایوس ہو گیا تھا تھوڑا سا کہ میں حوصلہ ہار جاؤں گا، لوگ ساتھ نہیں دیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ نے پیغام کی حفاظت کر لی، اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ مکمل تیار ہے اگلا پیغام سننے کے لیے؟ ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ میں آپ کو نبی کا علم، نبی کا ادب بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سیرت کے حوالے سے پیغام آ رہا، خوبصورت پیغام آ رہا، آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اس کی حفاظت ہو جائے گی میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ نبی کے پاس جوان آیا، کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا مبارک ہو۔ کہا نہیں، میری ایک شرط ہے، شرط جب پوری ہوگی تب کلمہ پڑھوں گا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوگا، تعجب ہوا، کیا شرط لگائے گا؟ مجھے برائی کرنے کی عادت ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان اس شرط پر ہوں گا جب مجھے زنا کرنے کی اجازت ملے گی۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کس قدر بے شرم جوان ہے، مسلمان بھی بننا چاہتا ہے، احسان بھی رکھنا چاہتا ہے، نبی سے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول عقل مند تھے، عقل سے بات کیا، حکیم تھے، حکمت سے بات کیا، قریب بلایا، کہا جوان کلمہ پڑھ کر تم مسلمان ہو جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ جوان بڑا خوش ہوا، کلمہ پڑھ کر جب مسلمان ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کہا 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو مکالہ کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ کہ یا رسول اللہ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جوان غور کرو، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بہن اور بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کا قیمہ بنا دو گے، لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ دوسرے نمونے کو آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ جوان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، کہا نیا مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہوں، پرانا مسلمان نہیں ہوں، نیا مسلمان ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ بڑا تعجب ہوا، کیسے کیسے لوگ آ جاتے ہیں بھائی، کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں نبی کی مجلس میں۔ اللہ کے رسول ایسے لوگوں کو کیسے جھیلتے تھے؟ علم تھا، ادب تھا۔ دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ کا آپ کی نظروں سے گزار رہا ہوں۔ کیا کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا، نیا مسلمان ہوں، زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، نئے مسلمان ہو، چھوٹ ہے، زکوٰۃ مت دو، لیکن نماز پڑھنی پڑے گی۔ جس دین میں نماز نہیں ہو وہ دین کیسا؟ تمہاری زندگی میں نماز نہیں، دین میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ لوگ آئے کہ یا رسول اللہ ہم لوگوں کو نماز بہت بھاری لگتی ہے،
3 وقت کی نماز پڑھوں گا، 2 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا، 3 وقت کی نماز پڑھوں گا، 2 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کون سی نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا فجر نہیں پڑھوں گا، عشاء نہیں پڑھوں گا۔ میٹھا میٹھا ہف ہف، کڑوا کڑوا تھو تھو، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو۔ اللہ کے رسول نے کہا فجر نہیں پڑھنا چاہتے، عشاء نہیں پڑھنا چاہتے، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن میری ایک نصیحت سنو، اگر تم نے 2 نماز چھوڑ دی، 3 نماز کو پڑھی، 3 نماز تم نے پڑھی اور 2 نماز تم نے چھوڑ دی، مکمل 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی، یاد رکھو اگر اسی پر تمہاری موت آئی تمہارا دین مکمل نہیں ہوگا۔ ایک بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم لوگ پانی پی کر کے روزہ رکھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ کوٹھی پر کا روزہ رکھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں نبی کی مجلس ہے، ایک صاحب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ روزے کی حالت میں بیوی سے مطلب نہیں، لیکن بوسہ لے سکتا ہوں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں لے سکتا ہوں۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے؟ کہا تمہیں اجازت نہیں ہے۔ خفا ہوا کہ آپ نے ان کو اجازت دیا، مجھ کو اجازت نہیں۔ تو کہا وہ بوڑھا آدمی ہے، آگے نہیں بڑھے گا، تم جوان آدمی ہو، آگے بڑھ جاؤ گے، اس کو اجازت ہے، تم کو اجازت نہیں ہے۔ آخری مثال دے رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آذان ہو رہی ہے، حضرت عائشہ سامنے آ گئی، نبی کی بیوی ہیں، پیاری بیوی ہیں، نبی کے سامنے آئی۔ نبی نے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ کہا میں عائشہ۔ کہا تو کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہا کون ابو بکر؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہا کون ابو قحافہ؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی عائشہ کو نہیں پہچانتے؟ یار غار ابو بکر کو نہیں پہچانتے؟ میرے دادا ابو قحافہ کو نہیں پہچانتے؟ اللہ کے رسول کا جملہ سنیے، اے عائشہ جب آذان ہوتی ہے تو میں صرف خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا۔ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ کبھی پڑھیں گے کبھی چھوڑیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے ہے میں خانوں میں، واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں۔ دوستو اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔